दूसरे शख्स को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल हुवल्लाहु अहद का जो है विर्द करते हुए देखा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ये विर्द करते हुए देखा दूसरे शख्स को तो कहा कि अम्मा हादा फ़क़द गुफ़िर लह, इसको पढ़ने की वजह से, इस आदत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बख्श दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरह इख़लास सूरह नंबर 112 है कुरान में, और ये बहुत ही छोटी सूरत है। बहुत ही छोटी सूरतों में से, यानी कि सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है सूरह इख़लास। यानी कि इसके अंदर अल्लाह ताला ने जो है बस चंद आयात रखी हैं, 3 से 4 आयात रखी हैं, और उन आयात के अंदर इतना बड़ा धमाका अल्लाह ताला ने किया है कि जिसके बारे में हम लोग सोच नहीं सकते, समझ नहीं सकते। ये ऐसी सूरत है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के बारे में बताया गया है। जब अल्लाह ताला के बारे में ये पूछा गया था कि ए नबी, आप ये बता दीजिए कि आपका जो अल्लाह है, आपका जो खुदा है, आपका जो मालिक है, वो कैसा है? मतलब तांबा का बना हुआ है, पीतल का बना हुआ है, या सोने का बना हुआ है? किस चीज़ से बना है? और उसी तरीके से उसके हाथ पाँव कैसे हैं, उसका चेहरा कैसा है, और उसके माँ बाप कौन है, उसके बेटे कौन है, उसकी बीवी कौन है। जब ये सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था, और जाहिर सी बात है ये सवाल यहूदियों के कहने पर जो है कुरैश के लोगों ने पूछा था। तो जब ये सवाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है खामोशी इख्तियार किया और इसका जवाब देना जो है उस वक्त मुनासिब न समझा। मगर बाद में अल्लाह ताला की तरफ से ये सूरह नाजिल करके अल्लाह ताला ने ऐलान कर दिया कि जान लो कि अल्लाह ताला कैसा है। इसके बारे में जानने के लिए कि अल्लाह ताला कैसा है, हम लोगों को इस सूरह को पढ़ना चाहिए और इस सूरह को अपने दिलों में और अपने जहनों में उतार लेना चाहिए, ताकि हमारे पूरे जहन में ये बात क्लियर होकर रह जाए कि अल्लाह की ज़ात है तो कैसी है। कभी भी हम लोगों को से अगर कोई ये पूछे कि तुम्हारा खुदा कैसा है, तो उसका जवाब में हम लोगों को भी यही बता देना चाहिए कि कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूरह के ताल्लुक से बहुत सारी हदीसों में जो है इसका जिक्र हुआ है, मगर मैं आज सिर्फ चंद ही हदीसों का जिक्र करके मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कितनी अजीम सूरत है और ये अहमियत वाली सूरत है। पहली हदीस की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हदीस में इस सूरह के बारे में क्या बताया गया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम से पूछा कि तुम में से कोई एक रात में 1/3 यानी कि 10 पारों को पढ़ सकता है? क्या तुम में से कोई एक रात में 10 पारों को पढ़ सकता है? तो सहाबा कराम ने फरमाया ये कैसे हो सकता है कि एक रात में हम लोग जो है 10 पारों को पढ़ लें। इससे ये बात समझ में आती है कि सहाबा कराम जो है कुरान को आहिस्ता से, सुकून से, इत्मीनान से उसको समझते हुए पढ़ा करते थे। आजकल हमारी तरह नहीं है, हम लोग एक रात में 10 से 12 पारा तक हम लोग पढ़ जाते हैं। तो सहाबा कराम का जवाब ये था कि ये कैसे हो सकता है कि कोई जो है एक रात में सुलुसुल कुरान पढ़ ले, यानी कि 1/3 कुरान पढ़ ले, यानी कि 10 पारों को पढ़ ले। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल हुवल्लाहु अहद ये 1/3 कुरान के बराबर है अहमियत में, इसके कंटेंट में। यानी कि पूरे कुरान को अल्लाह ताला ने जो है 3 हिस्सों में बांटा है। यानी जब भी हम लोग कुरान पढ़ेंगे तो वहाँ 3 बातें हो रही होंगी, या तो अल्लाह के बारे में बात चल रही होगी, या फिर रसूलों के बारे में बात चल रही होगी, यानी नबूवत को अल्लाह ताला ने साबित किया होगा, यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के रसूल हैं, इस बात को साबित किया होगा, या फिर आखिरत को अल्लाह ताला ने साबित किया होगा। तो इन्हीं 3 टॉपिक पे जो है पूरा कुरान चल रहा होता है। तो 3 टॉपिक में से एक टॉपिक क्या है? वो अल्लाह की ज़ात है, और उस अल्लाह की ज़ात के बारे में जो अल्लाह ताला ने पूरी तरीके से डिक्लेयर कर दिया है, वो बात सूरह इख़लास के अंदर अल्लाह ताला ने रखा है। और मुकम्मल सूरह इख़लास जो है अल्लाह ताला ने सिर्फ इसी बात पे रखा है कि अल्लाह कैसा है, अल्लाह के बारे में हम लोगों को क्या सोचना चाहिए, किस तरीके की सोच हम लोगों को बनाना चाहिए। वो
سورہ اخلاص کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگلی حدیث میں ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کو جو ہے قل هو اللہ احد کو بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا، بار بار اس کو جو ہے قل هو اللہ احد کا ورد کرتے ہوئے دیکھا۔ تو جب اگلی صبح جو ہے وہ شخص جا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، ایسا معاملہ میرے سامنے ہوا، میں نے ایک شخص سورہ اخلاص کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، بہت بار پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ایسا معاملہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا کہ اس سورہ کے اندر کیا خاص بات ہے کہ وہ شخص جو ہے اس طریقے سے قرآن کے اندر سورہ اخلاص کو اتنی مرتبہ پڑھ رہا تھا، یعنی کہ بار بار دہرا کر کے پڑھ رہا تھا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ تم بتاؤ، تم سورہ اخلاص جو پڑھ رہے ہو تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے، مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ تو پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ سنیے، اللہ کے رسول علیہ السلام کس انداز سے کہہ رہے ہیں کہ والذی نفسی بیدہ، جس کے ہاتھ میں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہا تعدل ثلث القرآن، یقیناً وہ 1/3 یعنی کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اگر ہم لوگوں کو جو ہے کم وقت میں زیادہ ثواب اگر حاصل کرنا ہو تو سورہ اخلاص کو جو ہے زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن کو جو ہے سائیڈ میں رکھ دینا چاہیے، نہیں، قرآن کو پڑھنا اور قرآن کو سمجھنا اپنی جگہ میں ہے، مگر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اگر ثواب اگر ہم لوگ کو حاصل کرنا ہے تو اپنا ہم لوگوں کا جو ریگولر قرآن پڑھنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے پھر ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ سورہ اخلاص زیادہ سے زیادہ مرتبہ پڑھیں، دہرائیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ کا بیان ہے۔ اور اس سے بہتر کلام اور اس سے بہتر بات کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں بات کریں، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے اپنے دلوں میں اتاریں اور اللہ تعالیٰ کو بہتر سے بہتر طریقے سے جانیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم لوگ خوبصورتی سے جو ہے ہمیشہ بیان کرتے رہیں۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اسی لیے اپنا حصہ جو ہے ہم لوگوں کا ریگولر قرآن پڑھنے کا، اس حصے کو پڑھ لیا جائے اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم لوگ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سورہ اخلاص کا ورد رکھیں تاکہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب اس کا ملے۔ اگلی حدیث جو ہے یہ تھوڑا ہم لوگوں کو سوچنے میں مجبور کر دیتی ہے کہ عام طور پہ ہمارے یہاں جو نماز میں سورتوں کو یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد بالکل سیریلی جو ہے سورتوں کو پڑھنے کے بارے میں کہا گیا ہے، سیریلی۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ہم لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد علم ترى پڑھا ہے تو اس کے بعد ہم لوگ لیلاف ہی پڑھنا ہے، اس سے پہلے والی صورت ہم لوگ نہیں پڑھ سکتے، اور اسی طریقے سے اگر لیلاف پڑھا ہے تو اس کے بعد والی صورت کو پڑھنا ہے، اس سے پہلے والی صورت کو نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس طریقے سے جو ہمارے سماج میں بات ہے عام طور پر یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو سیریل ملا کے پڑھنا چاہیے تاکہ رکعت بھی یاد رہے، یہ بہتر ہے، مگر یہ ضروری نہیں ہے، یہ فرض نہیں ہے یا یہ سنت نہیں ہے اس انداز سے پڑھنا۔ اگر اس کو سنت مانیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلاف بھی ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سورہ بقرہ پڑھا اور اس کے بعد جو ہے سورہ نساء پڑھا پہلی رکعت میں، اور دوسری رکعت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران جو کہ سورہ نساء سے پہلی والی صورت ہے اس کو پڑھ کر کے پھر دوسری رکعت میں جو ہے قرات کو شروع کیا تھا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے اور اگلی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ سیکوینس ملانا ضروری نہیں ہے، یہ جو ہے یہ فرض اور واجب میں نہیں آتا ہے، ملا لے تو بہتر ہے اس لحاظ سے کہ اس سے جو ہے ہم لوگوں کو رکعت یاد رہتا ہے کہ ہم لوگوں نے ہاں اب یہ صورتیں پڑھ لی ہیں تو اب ہم لوگ جو ہے ہم لوگوں نے یہاں سے شروع کیا تھا تو اب ہم لوگ اس رکعت میں ہیں۔ مگر اس حدیث کو دیکھیے تب سمجھیے کہ ہم لوگ اس سے کیا کیا باتیں ہم لوگ سمجھ میں آتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جو ہے لیڈر بنا کر کے ایک ٹولی کو بھیجا باہر، کہاں بھیجا؟ دوسری جگہ پہ بھیجا، اور اس ٹولی میں بہت سارے لوگ تھے اور ایک شخص کو لیڈر بنایا، تو ظاہر سی بات ہے جس کو لیڈر بنایا ہوگا وہی امامت کرے گا۔ تو اور وہ قرآن کا بہت بہترین عالم تھا اور وہ قرآن کے بارے میں بہت بہترین جانکار تھا، اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو لیڈر بنا کے بھیجا تھا۔ تو جب لیڈر بنا کے بھیجا تو وہاں انہوں نے بار بار سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھتے ہوئے باقی صحابہ کرام نے اس شخص کو یعنی کہ اس صحابی کو جو ہے پایا، یعنی کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اگلی صورت ملا رہے ہیں، یعنی کہ دیکھیے سیکوینس دیکھیے، قل هو اللہ احد 112 نمبر ہے اور اس کے بعد پھر اگلی صورت ملا رہے ہیں جو لمبی ہے، جو اس سے پہلے والی صورت ہے، اور ہر رکعت میں وہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے شروع کر کے آپ لے کے جا رہے ہیں کہاں پر، اس کے بعد قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں فوراً،
اور اس قل اللہ احد ختم ہونے کے بعد پھر اگلی صورت پڑھ رہے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے صحابی جب قرآن کے دین کے اچھا جانکار تھے تو وہ غلط کام تو نہیں کریں گے، وہ شریعت میں جو چیز ناجائز ہو یا کم بہتر ہو وہ بھی کام نہیں کریں گے۔ یہ چیز ہم لوگ کو احساس ہونا چاہیے کہ وہ صحابی جو ہے ایسا کام بالکل بھی نہیں کریں گے جو کہ شریعت میں کم رتبہ رکھتا ہو، کم بہتر ہو، ایسا بھی کام نہیں کریں گے، یعنی کہ جس کی کھلی چھوٹ ہوگی وہی کام جو ہے صحابہ کریں گے۔ تو انہوں نے بھی وہی کیا، سورہ اخلاص کو پڑھا، اس کے بعد جو ہے اگلی صورت پڑھتے تھے، اور حرکات میں ان کا یہی معاملہ تھا۔ تو ان کو کہا گیا کہ آپ یا سورہ اخلاص ہی پڑھا کیجئے یا پھر جو ہے اگلی صورت پڑھیے، یعنی کہ ایک بار میں ایک ہی صورت پڑھیے، وہ سورہ اخلاص کو جو ہے ہر رکعت میں دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب یہ بات ان سے کہی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا معاملہ ہے، میں اسے پڑھوں گا ہر رکعت میں، اور یہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ اگر تم لوگوں کو مجھ سے اطمینان نہیں ہے تو تم لوگ اپنا امام بدل لو، مگر تم لوگ مجھے مجبور نہیں کرو گے اس بات پہ کہ میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص نہ پڑھوں۔ اس لیے انہوں نے پھر خاموشی اختیار کر لیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں جو ہے بات پہنچی۔ بہتر طریقہ یہی ہے، خود فتویٰ نہیں دینا چاہیے، کسی بڑے سے معتبر انسان سے فتویٰ لینا چاہیے۔ پھر وہ لوگ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے اور ان کے سامنے جو ہے یہ بات کو رکھا انہوں نے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے پوچھو کہ میں پوچھ رہا ہوں کہ تم سورہ اخلاص ہر رکعت میں کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کی ایٹریبیوٹ بیان ہوئی ہے، اس لیے مجھے وہ بیان کرنا بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد ہی اگلی صورت میں لاتا ہوں۔ تو یہ کہنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اخبروا ان اللہ یحبہ، اسے جواب دے دو، تم لوگ جا کر کے اسے خوشخبری دے دو کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بھی کتنی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے محبت کرنا شروع کر دیا صرف سورہ اخلاص کو ہر رکعت میں پڑھنے کی وجہ سے، اس کی محبت کی وجہ سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لوگ بھی اپنے دلوں میں، اپنے سینوں میں جو ہے اس محبت کو جگائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اس کے مطلب کو سمجھیں۔ اگلی حدیث یہ ہے، حدیث نمبر 4 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، ایک شخص کو قل یا ایھا الکافرون پڑھتے ہوئے سنا، تو اما ھذا فقد برئ من الشرک، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں بتا دیا کہ وہ شخص جو ہے شرک سے بری ہو گیا۔ یہ شخص جو قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہا ہے تاکید کے ساتھ، تو اس صورت کو جو ہے بار بار پڑھ رہا ہے، اس کا ورد کر رہا ہے، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرک سے بچ گیا۔ دوسرے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد کا جو ہے ورد کرتے ہوئے دیکھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ جب یہ ورد کرتے ہوئے دیکھا دوسرے شخص کو تو کہا کہ اما ھذا فقد غفر له، اس کو پڑھنے کی وجہ سے، اس عادت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑی بات ہے، بہت 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 بڑی بات ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو پہچانیں، ہم اللہ کی ذات کو جس طرح جاننا چاہیے، جس طرح پہچاننا چاہیے اس طرح پہچانیں۔ تو پہچاننے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مغفرت کر دی۔ وہ شخص نیکی کا دوسرا کام کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا تھا، اس کے بارے میں یہ فلاں نیکی کر رہا تھا، یہ نیکی کر رہا تھا، وہ نیکی کر رہا تھا، ایسا کوئی ذکر نہیں کیا ہے، بس کہہ دیا کہ یہ پڑھ لینا اس کے لیے کافی ہو گیا کہ اس کی مغفرت کی گئی، اسے بخش دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا کہ چھوٹے سے عمل میں اللہ تعالیٰ نے بڑا سا اجر رکھا ہے، اور ایسا اجر رکھا ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے، جس کے بارے میں ہمارا گمان نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخش بھی سکتا ہے سورہ اخلاص کو صرف پڑھنے کی وجہ سے، اس کا ورد کرنے کی وجہ سے۔ آئیے اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں، حدیث نمبر 5۔ اس میں راوی یعنی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا، باہر چلا، تو فسمع رجلا یقرأ، تو ایک شخص کو جو ہے سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد پڑھ رہا تھا، تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سوچ میں نہیں سکتے کہ ایسا جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آ سکتا ہے کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ کبھی ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ وہ شخص جو اس صورت کو پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسے بغیر سمجھے پڑھا ہو، انہوں نے اسے بغیر عمل کیے پڑھا ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو
ہم لوگ جس بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری زبان سے وہ بار بار نکل رہا ہوتا ہے، جو ہماری آئیڈیالوجی ہوتی ہے، جو ہماری سوچ ہوتی ہے، جو ہمارا جو ہے آچرن ہوتا ہے، جو ہماری عادت ہوتی ہے، وہی ہماری زبان سے نکل رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اس شخص پر جو ہے جنت واجب ہو گئی ہے، تو ایسے ہی نہیں بتا دیا ہوگا، صرف ورد پہ نہیں بتایا ہوگا، یعنی کہ اس کو ورد بھی کرتے تھے اور پختہ یقین تھا اللہ کی ذات پر کہ اللہ کا ذات وہی ہے، بس وہی ہے اللہ کی ذات جو اس سورہ میں کہا جا رہا ہے، اور اسی حساب سے ان کا جو ہے عمل تھا۔ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اتنی چھوٹی سی صورت میں اتنا بڑا اجر لکھ دیا ہے۔ ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بس اخلاص کے ساتھ، اس سورہ کا نام بھی اخلاص رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اخلاص یعنی کہ خالص دل کے ساتھ، پاک دل کے ساتھ، سنسیئرلی، انگلش میں جو کہتے ہیں سنسیئرٹی، سنسیئرلی اگر ہم لوگ اس سورہ کو پڑھیں، اس پہ عمل کریں تو ہمارے لیے جو ہے بخشائش کا راستہ کھل جاتا ہے، ہم لوگوں کے لیے جنت کا راستہ کھل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنا چاہیے کہ اس کی محبت ہمارے دل میں جگا دے اے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں بھی جو ہے اس سے محبت کرنے والوں میں بنا، آمین ثم آمین۔ اگلی حدیث کی طرف آگے بڑھتے ہیں، حدیث نمبر 6۔ اس حدیث میں جو ہے یہ بتایا گیا ہے، ایک شخص آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ انہوں نے پوچھا کون سی سورہ؟ کہا کہ قل هو اللہ احد، یعنی کہ سورہ اخلاص۔ سورہ اخلاص سے مجھے بہت محبت ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ہوگا؟ حبک ایہا، تمہاری محبت اس کے لیے، یعنی کہ تم نے جو اس سے محبت کیا ہے، ادخلک الجنہ، اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ اگلی حدیث ہے جو تھوڑی لمبی حدیث ہے، تو جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انصار میں ایک شخص لوگوں کو مسجد میں جو ہے نماز پڑھایا کرتا تھا، اور وہ جب بھی نماز شروع کرتا تو وہ ہر رکعت میں جو ہے اس سورہ کو پڑھتا تھا۔ یہ بالکل ایسے ہی ملتی جلتی حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ وہ ہر رکعت میں جو ہے سورہ اخلاص پڑھا کرتا تھا، مگر کب؟ سورت ملانے کے بعد۔ اس سے پہلے جو صحابی تھے وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ ہر سورہ ملانے سے پہلے، یعنی کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد دوسری سورت ملاتے تھے، پھر اس کے بعد رکوع کیا کرتے تھے۔ مگر ان کا کیا معاملہ تھا؟ یہ سورہ فاتحہ پڑھتے تھے، پھر کوئی سورہ ملاتے تھے، پھر آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ تو دونوں طریقہ جائز ہے، اگر ہم اس طریقے سے بھی پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سیکوینس کا ملانا جو ہے لازمی نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ رکعت کو یاد رکھنے کے لیے سیکوینس ملا لیا جائے، ورنہ وہ لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر ہم لوگ رکعت یاد رکھ سکتے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے جو ہے سیکوینس ملانا ضروری نہیں ہوتا ہے، یہ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے۔ تو وہ شخص کیا کرتے تھے کہ ان کا یہ معمول تھا کہ وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورت ملاتے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اور ہر رکعت میں وہ اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہی بات پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے پوچھا تم اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے، اس لیے میں اس سورہ کو ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہوں۔ تو وہ شخص جو اس سورہ کو نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہو، کیا وہ شخص جو ہے اس سورہ کو پڑھے بغیر کیا اس کا دن جو ہے گزرتا ہوگا، اس کی شام گزرتی ہوگی، اس کا کوئی بھی لمحہ اس سورہ کو پڑھے بغیر گزرتا ہوگا؟ یہ سوچنا محال ہے، بالکل امپاسبل بات ہے۔ جب وہ شخص جو ہر رکعت میں اس کو پڑھنے کی جرات کر رہا ہے، تو وہ شخص جو ہے اس سورہ کو ہمیشہ ورد میں رکھے گا، اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا۔ تو اس شخص نے جو ہے جواب یہ دیا کہ مجھے اس سورہ سے محبت ہے۔ ان حبھا ادخلک الجنہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب یہ تھا کہ اس کی محبت نے تمہیں جنت میں ڈال دیا، یعنی کہ اس کی محبت تمہیں جنت لے کے چلی گئی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک حدیث نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہی بار ایسا واقعہ ہوا ہو، بہت ساری حدیثیں ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں جسے میں نہیں لایا ہوں۔ ان تمام حدیثوں میں یہی بات کہی گئی ہے کہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد سے محبت کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانا، اس کا ورد کرنا جو ہے کتنا بڑا اجر ہمیں دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس اجر کا مستحق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اجر عطا فرمائے۔ اب آج کے لیے آخری حدیث ہے۔ اس حدیث کو میں نے آخر میں اس رکھا کیونکہ بار بار سورہ اخلاص پڑھنے سے جو ہے، اگر 3 بار پڑھیں گے تو ایک قرآن کے برابر وہ ہو جاتا۔ اگر اس کیلکولیشن کے مطابق پڑھیں گے تو 3 بار اگر سورہ اخلاص کو پڑھیں گے تو وہ ایک قرآن کے برابر ہو جاتا ہے اہمیت کے حساب سے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جو ہے پورے قرآن کو پڑھنے کا ثواب دے دے۔
کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ جو حدیث اب میں لے کر آیا ہوں اس حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اس کو پڑھنے سے کیا فائدے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں اس حدیث کو، کہ اس حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو 10 مرتبہ پڑھنے سے، یاد رکھیے سورہ اخلاص 10 مرتبہ لگاتار، دن میں 10 مرتبہ نہیں، لگاتار 10 مرتبہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ کہا کہ جب تک وہ 10 بار پڑھ کر ختم کرتا ہے تب تک میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا چکا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات، کتنی بڑی عزت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہاں 10 مرتبہ پڑھ کے ہم لوگوں نے ختم کیا، وہاں ایک گھر مکمل بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول تب تو ہمارے بہت سارے گھر بن جائیں گے، ہمارے بہت سارے، یعنی خوشی سے انہوں نے جو اس بات کا اظہار کیا کہ اللہ کے رسول ہمارے بہت سارے گھر بن جائیں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بھی بہتر ہوگا اگر اس کا ورد کرنا شروع کریں، اس کو بار بار پڑھنا شروع کریں، اس کے مطابق اپنا زندگی گزارنا شروع کریں تو ہماری زندگی اس سے بھی بہتر ہو جائے گی، اور اجر کا، ہم لوگوں کا آخرت کا اجر بھی اس سے بہتر ہو جائے گا، اس سے کئی گنا زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ دینے میں نہیں تھکتا ہے، اسی لیے اپنے اوپر زیادہ مشقت مت لا دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے ساتھ ساتھ اچھا اخلاق والا بھی بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن لوگوں سے وہ خود محبت کرتا ہے، اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور اس کے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔